माशाल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे रहमत रमज़ान हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और जनाब माह मुबारक का सिलसिला जारी है और हमारी एक अपनी सी कोशिश है कि इस माह मुबारक की जो कीमती सातें हैं इससे फ़ायदा उठाया जाए और ये जो सीखने और सिखाने का मरहला है ये जारी रखा जाए। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ बात होती रही आपकी सेहत के हवाले से मामलात पर और बहुत सारे सवालात मौसूल हुए प्रोग्राम देखने वालों की जानिब से। तो आज कोशिश होगी इन तमाम मामलात पर खुलकर गुफ्तगू की जाए। साथ साथ कुछ रोज़मर्रा के मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है। वैसे तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, मगर क्या कीजिए कि इस वक्त जो हमें मसाइल दरपेश हैं उसके हवाले से भी बात करना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि जो समाजी नौइयत के मसाइल हैं जिनका हमें शब रोज़ सामना करना पड़ता है उसको भी हमें बेहतर बनाना है। तो ये माह मुबारक का जो दर्स है वो आखिर है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। और महज खाने पीने को तर्क कर देना रोज़ा जो है इसको नहीं कहा जा सकता। रोज़े की असल रूह को हासिल करने के लिए तज़किया नफ्स ज़रूरी है और अपने मामलात को बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। और रोज़े से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कैसे अपने मामलात को बेहतर बनाना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सब्र कैसे रखना है, कैसे इख्तियार करना है। तो सवालात आपके मेरे पास हैं और बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ फरमा हैं और इस नशिस्त में हमारे साथ उलमा कराम भी शामिल होते हैं। और माह मुबारक के इस अज़ीम महीने में वैसे तो सबकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उलमा कराम की ज़्यादा बढ़ जाती है और उस मसरूफ़ स्केजुअल में से वक्त निकाल के वो हमारे साथ यहाँ इन प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। मैं उनका एक बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, बड़ा मशकूर व ममनून हूँ और ताकि देखने वालों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सके। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं क़ारी हमीदुल्लाह नक्शबंदी साहब की खूबसूरत आवाज़ के साथ इस नशरियात का आगाज़ हुआ। उनको खुशामदीद कहूँगा इस नशिस्त में। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आप प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं और इस सिलसिले का जो आगाज़ है वो कलाम इलाही के साथ किया जाता है। तो जनाब मेरे बाएं तरफ जो है वो तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब, जो कि एक जानी पहचानी शख्सियत हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और सोशल मीडिया की। लोग उनको देखते भी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए और सीखने सिखाने का जो मरहला है इसको जारी रखें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती ज़ाहिद असलम, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मेरे दाएँ तरफ तशरीफ़ फरमा है एक और बड़ी ख़ास मेहमान शख्सियत, एक स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर, मशहूर व मरूफ। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, हम उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर ज़हमत दे रहे हैं और यहाँ पर आ भी रहे हैं और माशाल्लाह जिस तरह से खूबसूरत अंदाज़ में मामलात पर गुफ्तगू फरमाते हैं तो ये देखने वाले इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अल्लामा अतहर मशहदी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नातख़्वां हज़रात भी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। यहाँ पर मेरे साथ मुख्तलिफ़ नातख़्वां होंगे इस नशिस्त में, फ़र्दन उनको जब ज़हमत दूँगा तो फिर उनसे जो है वो आपका तारुफ़ भी करवाया जाएगा और फिर जो है वो नातिया कलाम का सिलसिला भी जारी रहेगा। अब सवालात ज़्यादा हैं इसलिए मैं थोड़ी सी बात मुख्तसर करता हूँ और बराह रास्त सवालों की तरफ और मौजू की तरफ आता हूँ। मौजू ये है कि जनाब इस वक्त जो रोज़े के मामला जारी हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है और गुज़िश्ता रोज़ भी इसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए रहनुमाई ली जा रही है उसमें थोड़े से मसाइल पैदा हो रहे हैं और पेचीदगियाँ आती चली जा रही हैं। तो रोज़े के मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर गुफ्तगू करनी है कि रोज़े को कैसे इख्तियार करना है और कौन कौन सी ऐसी शराइत हैं जिसके ऊपर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। ये एक सवाल आया था, मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। तो मैं पहले मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब से ज़रा इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुफ्ती साहब, पहले तो रोज़े की शराइत के हवाले से जैसे बात हो रही है, ये एक फ़र्ज़ की अदायगी है और ये फ़र्ज़ हर बालिग़ मुसलमान के ऊपर जो है वो लाजिम है। अब यहाँ पर बीमारी का एक बड़ा मसला है और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिसके ऊपर हम रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ज़ियाबतीस का मसला है और दीगर मसाइल में जो मुब्तला लोग हैं, कैसे रोज़े को इख्तियार करें और क्या अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो तो ऐसी सूरत में रोज़ा तर्क किया जा सकता है, इसके बारे में चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। रोज़ा बहुत पुरानी इबादत है। रोज़ा हर आकिल बालिग़ मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। बेशक। और जब तक इस फ़र्ज़ को अदा नहीं किया जाएगा हमारे ज़िम्मे से ये साक़ित नहीं होगा। और कुछ वो उज़र जिनकी वजह से रोज़े को तर्क करने की इजाज़त है, बाद में उसको कज़ा करना होगा। ठीक है। उनमें सबसे पहला उज़र जो है जो कुरान करीम के अंदर नस से साबित है वो है फमन काना मिनकुम मरीदा। ये लफ्ज़ मरीज़ इस्तेमाल हुआ, तुम में से जो बीमार हो जाए। अब किस तरह की बीमारी हो, किस नौइयत की बीमारी हो, ऐसा मर्ज़, ऐसी बीमारी अगर बर वक्त
اس کی دوائی یا اس کا علاج وغیرہ نہ کیا جائے، وقت پر دوائی نہ استعمال کی جائے تو اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے، اور اس کے بڑھ جانے کے بعد طبیعت بگڑنے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور ایسا طبیب، ایسا معالج جو اپنے علاج کے ساتھ ساتھ شرعی احکامات سے بھی آگاہی رکھتا ہو، اور وہ اگر لکھ دے کہ آپ کی اس وقت کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق اس دوائی کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے، مگر آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی بیماری میں آپ روزے کو ترک کریں گے، اور بعد میں جب آپ صحت یاب ہو جائیں گے تو اس روزے کی قضا کریں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا عذر جو قرآن کے اندر موجود ہے وہ لفظ سفر استعمال ہوا، او علی سفرن، تو فعدۃ من ایام اخر، وہ جو تعداد ہے اس تعداد کو کسی دوسرے دن میں پورا کرنا ہے، معافی نہیں ہے۔ اب سفر پر بھی گفتگو ہے کہ سفر کتنا ہو، اس کی مقدار کتنی ہے، یا کتنے کلومیٹر ہے، یا کتنا فاصلہ ہے۔ تو تمام مذاہب یا تمام فقی اعتبار سے تو نہیں، میں فقہ حنفی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تحقیق نے جو یہ کہا کہ 92 کلومیٹر ہو، 92 کلومیٹر آپ کا سفر ہو، تو اس طرح کے سفر پر جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو آپ کو شرعی طور پر ایک آسانی عذر مل جاتا ہے، عذر بن جاتا ہے، تو آپ روزہ اگر ترک کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ اگر آپ کو یقین اور تسلی ہے کہ آپ کو اس سفر میں، راستے میں لے سکتے ہیں، طاقت کی بھی انجیکشن دی جا سکتی ہے۔ اگر کان میں دوا ڈالی جا رہی ہے جو حلق سے نیچے نہیں جا رہی، ناک میں ڈالی جا سکتی ہے جو حلق سے نیچے نہ جا رہی، نہ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی بھی اجازت ہے۔ آنکھ میں بھی دوا ڈالی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شدت ہے تب، شدت نہیں ہے تو ہے برداشت کرنا ہے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر طبیب یہ کہہ دے کہ جناب آپ کی صحت جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ آپ روزہ ترک رکھیں، اس کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی قضا واجب ہے۔ یہ بالکل سیم مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب پرٹیکولر سوال کسی کا ہے تو پرٹیکولر سوال، میں پرٹیکولر کوشچن کی طرف ہی آ جاتا ہوں، ذرا دمے کے حوالے سے ہے۔ اب دمے کے اندر جس میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے وہ براہ راست حلق میں جو ہے وہ جاتی ہے، اور وہ پارٹیکلز کیونکہ حلق میں جاتے ہیں تو اس کا ایک فلیور بھی ایک آتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں جو دمے کا مریض ہے، فلیورائز جو چیز ہے، دیکھیے کوئی چیز نگلی نہیں جا رہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دمہ جو ہے وہ لنس سے ثابت جاتا ہے، وہ معدے میں نہیں جاتا، تو اس کا استعمال جائز ہے، جائز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو دمے کا مریض ہے وہ روزہ اختیار کر سکتا ہے، اس کو بلا جھجک جو ہے وہ اسی روزہ طرح کو، خون دینے کا معاملہ ہے، خون دیا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ خاص طور پہ دمے کے حوالے سے جو سوال تھا، جی اب دوا کا استعمال یہی میں آپ کی خدمت میں بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ دونوں طرف سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیا اس کا جو شرعی استعمال ہے کیا جا سکتا ہے، شریعت میں گنجائش ہے شرعی استعمال کیا دوا کا استعمال، کیونکہ حلق میں جا کے وہ دیکھیں بالکل فقہ حنفیہ ہو یا فقہ جعفریہ ہو، ایک اصول اور ضابطہ سیم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ دوا آپ کے حلق کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے، اگر حلق تک نہیں پہنچتی تو پھر آپ کو اجازت ہے، وہ بھی آپ کے معالج کی ہدایت کے مطابق۔ اب یہاں پر جیسے ناک میں کوئی قطرے ڈالے جاتے ہیں یا کان میں کوئی دوائی ڈالی جاتی ہے، ڈراپس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ہمارے فقہ حنفیہ کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اس کی جلد 2 صفحہ 93 ہے، اور مکتبہ دار الکتب العلمیہ، اور اسی طرح بحر الرائق کے اندر یہ بات موجود ہے، فتاوی شامی ہے، جلد 2 صفحہ 402 ہے، اور مطبوعہ چم سعید کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، تو ان کے اندر بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر ناک کے ذریعے یا کان کے ذریعے ایسی دوا استعمال کی جا رہی ہے کہ جس کا ذائقہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچتا تو آپ اس کو استعمال کریں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے دمے کے حوالے سے پوچھا تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر طبیعت بگڑ جاتی ہے، ظاہر ہے دمے کا مریض جو ہوتا ہے تو اس کا تو سانس لینا اور اس کا بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں اگر اس کے ذرات وغیرہ اس طرح کے حلق تک نہیں جاتے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ادائیگی اگر روزہ نہ رکھا جائے تو اس کی ادائیگی کس صورت میں کی جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی باقاعدہ رقم مختص ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے جو اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں کیا؟ قضا تو ہر صورت واجب ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو کم سے کم 60 مساکین کو آپ کھانا ضرور کھلائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قضا واجب ہے، واجب ہے۔
اس کی ہر صورت گنجائش موجود اس- نہیں ہے، وہ آپ نے ادا وہ کر قضا دیا۔ واجب بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہونے کے بعد بالکل۔ قضا واجب ہے۔ اچھا یہاں یہ بات بھی طے ہے کہ قضا قضا ہی ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے وہ اگر اول وقت پہ ادا ہو بہت تو خوب۔ اس کا اجر الگ ہے۔ جی بس یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ترقی پاس ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، یہی کیفیت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ایک ٹائم لمٹ بھی ذرا کہ یہ دنوں میں گنتی پوری کریں، کیا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اسی سال کے اندر اگر جو روزے جن یہ کے چھوڑے آنے گئے ہیں- والے جی روزے سے پہلے جی آنے آپ والے اپنی روزے سے قضا پہلے کر لی واجب جائے۔ کیجیے۔ بس بالکل ٹھیک ہے، یہی میرا سوال تھا کہ آنے والے روزے سے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، ساری عمر کا آپ کے پاس جو آپ کو لیوریج نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جس وقت مجھے محسوس ہوگا کہ میری طبیعت اجازت دے رہی ہے تو میں رکھوں، اس کو جلد از جلد اس فرائض کی ادا جو ہے وہ فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ نہ چاہتے ہوئے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں واقعتاً کوئی اتنا عذر نہیں ہوتا، لیکن لوگ پھر بھی احتیاطاً اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آنے والے وقت کے لیے خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید نقاط زیادہ ہو جائے یا کولیپس کر جائیں یا کچھ اور مسئلہ ہو جائے، کیا اس کی گنجائش کہیں پہ موجود ہے؟ دیکھیں یاسر بھائی، جو وقت جو حال زمانہ موجود ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہی بات ہوتی بالکل ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت کے اندر جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے، وہ موجود پر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب ہم آنے والے دوروں کے مطلب مستقبل کی جو منصوبہ بندی کرنے بالکل ٹھیک بیٹھے ہے۔ تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ پر فرض ہوئی ہے ظاہر ہے وہ وقت آیا، اسی وقت کے لیے، اسی دن کے لیے، اسی موسم کے لیے آپ پر چیز فرض ہوئی ہے نا۔ جی تو آپ اگر سوچیں کہ نہیں ابھی سے میں احتیاطیں کرنے بیٹھ جاؤں تو آگے جا کر کہیں مجھے بیماری ہو سکتی ہے، تو ایسے اس کی بالکل اجازت اس نہیں کی ہے۔ گنجائش نہیں جی، ہے، بالکل۔ گنجائش اس کو یہ جو آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ یا میں کولیپس کر جاؤں گا، اس چیز کو انٹیسپیٹ نہ کریں، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، تو یہ بڑی بہترین اس کی دلیل ہے کہ آنے والے وقت کا نہ سوچیں اور ابھی ضرور اس کی ہمت کیجیے۔ دیکھیے بنیادی طور پر پروردگار عالم نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں، چونکہ خالق وہ ہے، بے شک بنانے والا زیادہ بہتر جانتا زیادہ ہے، بہتر جانتا ہے، اور وہ تو مکمل بہتر جانتا ہے، بالکل کامل ہے، اکمل ہے۔ بے شک، تو اس نے جب انسان کو خلق کیا ہے تو اس کی تمام احتیاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ آج کا سائنس یہ کہتی ہے، جی سائنٹسٹ بہت کہتے ہیں کہ آپ کی جو فاسٹنگ ہے، نہ کھانا پینا جو ہے، جی یہ صحت کی جانب پہلا قدم۔ بے شک ایسا ہی، تو روزہ صحت کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، نماز صحت کے لیے صحت کے ہے، لیے۔ تمام عبادات کا تعلق انسان کی ذاتی بنیادی صحت کے جڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی، اصول کے مطابق پروردگار نے فرض اور واجب کیا ہے۔ جی لہذا یہ سوچنا کہ کمزوری ہے کوئی عذر نہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ صحت دیتا ہے، بے شک، وہی طاقت دیتا ہے، اور اس نے دی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنی احسن تقویم کی ہے، بے اتنی شک، احسن تقویم کی ہے کہ دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، شعور بھی دیا، علم بھی دیا، دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سب چیز کی صلاحیت دی، اچھے برے کی تمیز دی ہے۔ بالکل تو جب وہ خلق کر رہا ہے تو اس نے کامل اور اکمل کیا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل، تو انسان کو ذاتی طور پہ دنیا کی ساری عقول جمع ہو جائیں، جی ساری عقول بھی جمع ہو جائیں، بالکل۔ سارے عالم فاضل جمع ہو جائیں، سارے مفکر آ جائیں، دانشور آ جائیں، ساری عقول جمع ہو جائیں، اس کی پرواز تک نہیں پہنچ سکتے، بے شک ایسا ہی، تو اس نے ایک کامل اور اکمل آپ کو خلق کیا ہے۔ جی۔ آپ نہ سوچئے، اس پہ چھوڑ دیجئے، وہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا اب ایک سوال جو آیا وہ یہ کہ جیسے روزہ اگر کوئی شخص گر جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، وہ بے ہوش ہو جائے یا غنودگی میں ہے، ہمارے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی گر جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے تو پہلے پانی اس کو پلا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ واقعتاً اس طرح کا واقعہ درپیش ہو جائے یا آ جائے تو ایسی صورت میں کیا اس کا روزہ باقی رہے گا؟ اس کا بھی ذرا جواب دیجیے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر بے ہوش ہو گیا، واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جلدی جلدی اس کے اوپر پانی پلا دیا پانی جاتا ہے۔ پلاتے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں جب وہ ہوش میں آیا، جی ہوش میں آنے کے بعد اگر اس نے ہوش میں آنے کے بعد کھانا پینا کر لیا بالکل تو ٹھیک ہے، روزہ تو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب بالکل بات یہ ہے کہ وہ جو بے ہوشی کی حالت میں اس کو ڈراپس یا کوئی بھی قطرہ کوئی بھی پانی پلایا گیا تھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہاں پر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پورا دن جی بغیر کھائے پیے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے، اب اس پر یہ ہے کہ
دوا ہے یا پانی ہے یا قطرے جو اس کے منہ کے اندر تو چلے گئے ہیں نا، وہ اس کا اختیاری تھا یا اجباری تھا، جو بھی تھا، تو اس صورت میں کسی بھی طرح سے جب اوپر والوں نے پانی پلا دیا تو بھی اس کا روزہ گیا، یعنی کہ روزہ باقی نہیں رہے گا. جی مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے. جی اس کی قضا واجب، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ ہوش میں آ گیا تو روزہ مکمل کرے. بالکل ٹھیک ہے، اس کا اجر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قضا واجب ہے. قضا واجب ہے. ایسی صورت میں قضا دے، اختیاری نہیں تھا وہ، جی کسی اور نے عالم غنودگی میں اس کے حلق کوئی بھی چیز حلق سے نیچے گئی، بالکل ٹھیک ہے، روزہ باطل ہو جائے گا. بالکل باطل، بالکل ختم ہو گیا روزہ. لیکن اس کو مکمل کرے گا، اجر ہے، اس گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا. ہاں اجر ہے، اجر ہے، اور آگے جا کے اس نے قضا کرنی. بالکل ٹھیک ہے. قضا اس کی جو ہے وہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں ہے، یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے. جان بوجھ کے کر لے، اگر آپ اٹھنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز لے لی تو پھر کفارہ بھی ہے، کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. بالکل دانستہ نہ ہو. جی دانستہ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چوٹ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جیسے ابھی انجریز کی بات ہو رہی تھی، وہ سوالات کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچتے ہیں. جی اب وہ کچھ ایسی انجریز ہو گئی جیسے ابھی خون کے بہ جانے کے حوالے سے، تو ابھی بھی ابہام پایا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بلٹ انجری ہوئی ہے یا کسی بھی قسم کی انجری ہوئی ہے جس میں خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، پھر خون دوبارہ سے چڑھوانا ہے، جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا. کیونکہ وہ سوال آیا تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں یہ بھی رکھ دیتا ہوں. ایسی صورت میں روزہ بچتا ہے، محفوظ رہتا ہے، کیا اس کے لیے حکم؟ انجری کی بنا پر انجری کی بنا پہ خون چڑھوایا گیا کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے. اب ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ اس کو خون چڑھوایا گیا ہے نا، تو یہ قسم کی دوا ہو گئی، یہ قسم کی اس کے اندر انرجی ڈالی گئی ہے. تو آپ جو ہے حنفیہ کے مطابق تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اجازت اس کو نہیں ہے یہ لگوانے کی. ہاں اگر روزے کی حالت میں موجود تھا، انجری ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب اس کا جواب وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ وہ جو اگر بے ہوشی کی حالت میں ہے تو اس کو وہ چڑھوا دیا گیا، تو جب اس کو ہوش آیا تو وہ بعد میں صرف قضا کرے گا، کفارہ اس پر نہیں ہوگا. ہاں اب اگر کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ جی میں یہ کام کروں یا نہیں کروں، لیکن معالج نے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے، تو خون جب لگوا لیا، خون لگوانے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ میرے خیال میں وہ سوالات ہیں جو فردن ہم نے کیے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو آگے بھی ہوگی. اور بھی کچھ سوالات ہیں، اس کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا. یہاں پہ سجاد نظامی جی فقہ جعفریہ میں چونکہ اگر آپ کی جان خطرے میں آ رہی ہے تو اس حد تک خون لگوانا درست ہے، روزہ ختم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اگر معالج یہ کہے کہ بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، جیسے عموماً ہو جاتی ہے کہ شوگر لیول جو ہے وہ 20-25 تک آ جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو فوری طور پہ ان کو طاقت کے اور مختلف میڈیسنز دی جاتی ہیں، تو وہ بھی صحیح ہیں. حلق سے کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، باہر سے انجیکٹ ہو رہی ہے، انجیکٹیبل ہوگی تو اس کی گنجائش موجود ہے. جناب سجاد نظامی صاحب تشریف فرمائے، ملک کے مشہور و معروف نعت خواں، بڑی خوبصورت آواز اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اور ان کو آج ہم نے یہاں پہ مدعو کر رکھا ہے. ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ گلہائے عقیدت پیش کریں، اور پھر اس کے بعد بریک کی طرف جائیں گے، اور پھر سوال و جواب کو مزید جاری رکھیں گے. جی بسم اللہ. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا. اور آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ روزے کے اندر جو احکامات ہیں ان کو کیسے فالو کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کون کون سی ایسی شرائط ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، یا کون سے ایسے عذر ہیں جس کی بنا پر آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں. بعد میں اس کو یقیناً آپ نے ضرور ادا کرنا ہے، فرض کی ادائیگی ضروری ہے. بہرحال اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور موضوع یہ تھا کہ جو خاص طور پہ اس وقت کرونک ڈیزیزز جو ہیں لوگوں کو مختلف قسم کی، اس میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ کیسے روزے کی انجام دہی کریں گے، یہ ہمارا موضوع تھا. مفتی صاحب کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی، کچھ سوالات میں نے آپ کی خدمت میں رکھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی موصول ہو رہے ہیں، دیکھنے والے بھی سوالات بھیج رہے ہیں. اب یہ انجیکشن کے استعمال کے حوالے سے جیسے بھی کچھ دیر پہلے بتا رہے تھے، آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہاں پر کیا حکم ہے انجیکشن لگوانے کے حوالے سے، کیونکہ یہاں بھی تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے. جی فرمائیے گا. دیکھیں اس میں بھی دو طرح کی آراء ہیں، دو طرح کے فتاوی جات موجود ہیں، اور اس کی نا دو جزء بنی ہوئی ہیں کہ مطلقاً انجیکشن کی اجازت نہیں دی مفتیان کرام نے، اور فقہاء کرام نے بھی جو شرائط رکھی ہیں اس میں یہ کہا کہ اگر وہ انجیکشن آپ کے گوشت میں لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لگوا سکتے ہیں، بالکل درست ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اگر نس میں رگ میں لگایا جاتا ہے تو اس پر کلام کیا ہے. کچھ مفتیان کرام نے یہ بھی رائے دی ہے
کہ اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ مفتیان کرام نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے کہ اس کی اجازت بھی ہے، یعنی انجیکشن لگوائیں، طبیعت بگڑ گئی ہے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو انجیکشن اگر گوشت میں ہے تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ گوشت والے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ کامل اکمل مکمل رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پین کلر اگر آپ کو لگتا ہے تو ایسی صورت میں تو گنجائش موجود ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز انجیکٹ کر کے بلڈ اسٹریم کے اندر چلی جائے گی تو شاید یہاں پر گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ کہ واقعتاً اگر ایسا کوئی معاملہ مسئلہ ہے درپیش جس میں جان جانے کا خطرہ ہے تو یقیناً پھر اس میں گنجائش موجود رہتی ہے۔ انجیکشن دیکھیے ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں چونکہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، اجتہاد بالکل موجود ٹھیک ہے، اس لیے فی زمانہ ہمارے ہاں مجتہدین نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے چاہے وہ انجیکشن گوشت میں لگے، ٹھیک ہے، وین میں لگے، اس کی اجازت ہے، کامل ٹھیک ہے، اجازت ہے، اس میں کوئی بوقت ضرورت، بوقت آپ لوگ- ضرورت، بالکل ٹھیک ہے، طبیب کی ہدایت، ہدایت کے مطابق خود سے نہیں تجربہ کیا جا سکتا کہ نقاص اچھا نہیں، محسوس ہو خود وہ سے لگا کچھ لیں، چیزیں ہیں جیسے انسولین ہے، انسولین وہ پہ آ لی جائیں، جا بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی دوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ لی جا سکتی ہے۔ اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ روزے کی جو ماہ مبارک کے اندر خاص طور پہ رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا روزے کی شرائط میں ضروری ہے؟ یہ بھی ذرا فرمائیے گا، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ شاید اگر اس کو نہ ادا کیا گیا تو شاید روزہ پورا نہ ہو، یہ بھی ایسا سننے میں آیا ہے، ذرا رہنمائی فرمائیے کہ دین کے اس بارے میں بتا رہا پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تراویح الگ عبادت ہے، جی، روزہ الگ عبادت اللہ ہے، کی عبادت ہے، بالکل روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے تراویح ادا نہیں کی تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزے پر فرق نہیں پڑے گا، ہاں البتہ وہ نیکی سے، عبادت سے محروم ہو جائے گا، خیر سے محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک، فتاوی شامی ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر ہے 43، مطبوعہ HM سعید کمپنی ہے، اور بحر الرائق جلد 2 صفحہ نمبر 71 پر یہ بات موجود ہے کہ تراویح چونکہ سنت موقدہ ہے اور سنت موقدہ کا ترک کرنا ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے، یہ نامناسب بھی ہے، ٹھیک، لیکن اگر کسی نے تراویح ادا نہیں کی تو وہ روزہ رکھے گا اور روزہ اس کا ہو جائے گا، بالکل اس ٹھیک ہے، پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں الگ عبادات جی جی، دونوں طرح کے انوار و تجلیات اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات میں قیام کرے، تراویح پڑھ لے، دن میں روزہ رکھ لے، تو یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے نا، تو قیام اللیل کی جو شرط ہے وہ پوری بالکل ہے، بالکل اس ٹھیک کی ہے، دونوں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شرط پوری ہو رہی ہے تو یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک میں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مگر یہ کہ یہ دونوں الگ عبادات ہیں جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی قبلہ فرمائیے گا اس کے بارے میں آپ کی کیا؟ دیکھیے تراویح فقہ جعفریہ میں جی، تراویح کوئی وجود ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جیسے ابھی قبلہ نے عرض کیا سنت موقدہ اسے کہتے ہیں جو رسول نے ادا کی ادا وہ کی، ٹھیک، اور تسلسل سے کی، بالکل ٹھیک ہے، تو تراویح کے لیے رسول کریم نے اس کے لیے باقاعدہ منع کیا جی، اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ 8 رکعت اور 11 رکعت کا جو معاملہ ہے وہ نماز شب کے حوالے بالکل سے، ٹھیک ہے، اور اس کی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا، یہ بعد رسول پہلی خلافت کے بعد دوسرے خلیفہ دوم نے اس کو قائم کیا، بالکل ٹھیک ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے، لہذا اس کا وجود ہی نہیں ہے بالکل ہمارے۔ ٹھیک ہے، دوسرے روزہ جیسے آپ نے عرض کر جی، دیا کہ روزہ الگ عبادات ہے، دیگر چیزیں الگ ہیں، الگ ہے، بالکل تو ٹھیک ہے، روزہ آپ نے کامل کر لیا، مکمل ہو گیا، قبول ہو گیا، قبول ہو گیا، پروردگار بالکل ٹھیک ہے، اور عبادات جتنی دل چاہے کرنا چاہے کر لیں، کیونکہ شریعت نام ہے اللہ کے احکام کا، احکام کا، بالکل، اور جو رسول نے پہنچائے واہ، بس وہیں تک ہے، بالکل ٹھیک ہے، رسول کے بعد شریعت میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کمی کی نہ جا کمی سکتی، کی جا سکتی، جو انہوں نے حلال کر دیا وہ حلال محمد ہے قیامت تک، بے شک، اور جو انہوں نے جس چیز کو روک دیا وہ قیامت تک کے لیے رک جائے گا، یہ بالکل بالکل ٹھیک ہے، طے بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اسی طرح ایک بحث آج کل جو سوشل میڈیا پہ جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور وہ یہ کھلنے کا وقت جو ہے، روزہ بند کرنے کا اور روزہ کھلنے کا جو وقت ہے، اس کے اوپر فقہا کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ بحث جاری ہے کہ صبح کا وقت جو ہے یہ کس وقت جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، سورج کس وقت نکلتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ سیاہ دھاری رات کی سفید دھاری سے الگ ہو جائے،
यहाँ तक खाने पीने का हुक्म दिया गया है। आपके यहाँ क्या सिलसिला है, ज़रा ये फरमाइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, पिछला सवाल जो था, जी, चूँकि जी। मैं फ़िक़्ह हनफिया से हूँ, जी तो फ़िक़्ह हनफिया में ये है कि सुन्नत मुअक्कदा उसको कहा जाता है कि जिस काम पर हमेशगी की गई हो, ठीक है। जिस काम को सहाबा इकराम ने किया हो वो भी सुन्नत है, जिसको हुजूर ने किया हो वो भी सुन्नत है। ठीक। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह नमाज तरावी पढ़ाई, एक दिन भी पढ़ाई, दूसरे दिन भी पढ़ाई, और अब इसमें 20 पढ़ाई या 18 पढ़ाई, इसमें अक़वाल है मुख्तलिफ। ठीक है। और बाकायदा इस तरह का जो एक निज़ाम है ये उस दौर में नहीं था, लेकिन जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर बाकायदा नमाज बाजमात का हुक्म दिया गया, इसका एहतमाम किया गया। हम चूँकि फ़िक़्ह हनफिया वाले हैं तो इसलिए ये तरावी का जो मकाम और मायार है वो सुन्नत मुअक्कदा के ऊपर आप का है। रखते हैं। बिल्कुल सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके बाद से आज तक वो सिलसिला जारी व सारी है। लेकिन इसको पढ़ना चाहिए, ये सुन्नत का दर्जा है, फर्ज वाजिब नहीं है। और दूसरी बात ये वक्त की, अब देखें इस दौर के अंदर परेशान होने की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जदीद दौर है, हमारे पास हर चीज है, कैलेंडर भी पहले से मौजूद है, ठीक है, वक्त भी पहले से बता दिया गया, बल्कि बाद में आने वाले कई सालों के हवाले से भी वक्त हमारे पास मौजूद है, जो कुरान के अंदर है ना कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फजरी, कि जिसका आपने अभी तर्जुमा किया कि सियाह धारी सफेद से अलग हो जाए। तो इसमें यह है कि अब चूंकि हमारे पास दौरे जदीद है, वक्त मुकर्रर है, अब इसमें तवज्जो इस पर की जा सकती है कि कुछ लोग जो है ना आज़ान के इंतज़ार में बैठते हैं, आज़ान का वक्त आ जाए, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहना शुरू कर दे तो कहते हैं कि अब वक्त ख़त्म हो गया, और जब वो अल्लाह अकबर कह दे तो कहते हैं कि अब अफ्तार का टाइम हो गया। ये बात गलत है। सहरो अफ्तार के वक्त के लिए आज़ान ज़रूरी है ही नहीं, क्योंकि आज़ान तो नमाज के लिए है, आज़ान जो है वक्त बताने के लिए नहीं है। तो वक्त का जो ताल्लुक है, इससे पहले सायरन बजाया जाता है, अज़ान से पहले हमेशा वक्त ख़त्म होता है, और अज़ान से पहले हमेशा अफ्तार का वक्त दाखिल होता है। तो इसमें जब आप सहर का वक्त करें या अफ्तार करें तो आप इन दो बातों का ख्याल करें कि अजान की तरफ आप ना जाएं, बल्कि आपके पास जो सायरन, जब मोहल्ले की जो मस्जिद है, इलाके में जहां आप रहते हैं, तो उस इलाके के सायरन, उस इलाके की मस्जिद जो जामा मस्जिद है उसको आप फॉलो करें, उसके मुताबिक आप चलें। फिर यहाँ पर एक और बात भी है कि हमारे यहाँ सहर में या अफ्तार में जब दुआएं पढ़ते हैं तो वो जो दुआ है, हालांकि दुआ के मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं कि फी ज़माना जो राइज है वो हम रखते वक्त पढ़ते हैं, वाबी सोमी गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान। इसके अलावा भी रिवायात में दुआ मिलती है। तो ये जो नियत है, नियत तो इरादे का नाम है, ये ना भी पढ़े कोई मसला नहीं है, और कोई मसला नहीं है। और इसी तरह जब आप अफ्तार करने बैठते हैं तो अफ्तार में बाकायदा वो दुआ पढ़ते हैं, ठीक है, वो दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर। तो ये अरबी दुआ है। आपने जो दस्तरखान सजा लिया तो वो आपकी नियत तो हो ही गई। ज़ाहिर जब आप बैठे हैं तो रोज़ा अफ्तार करने के लिए बैठे हैं, अगर ये दुआ पढ़नी ही है तो मैं यहाँ पर एक बेहतरीन जुमला देना चाहता हूँ। अगर आपने ये दुआ पढ़नी है तो आप, हमारे यहाँ क्या रिवाज है, हमारे यहाँ पहले दुआ मांगेंगे, दुआ मांग के कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। ये दुआ पढ़ ली, उसके बाद खाना शुरू किया, ये गलत है। अब ये जो दुआ है ना, दुआ के अंदर तो बंदा ये कह रहा है कि या अल्लाह मैंने तेरी नेमतों से, तेरी मेहरबानी से लाका सुमतु वबी का अमन, तो मैंने रोजा रखा, तुझ पर ईमान लाया, और तेरे रिज़्क़ से मैंने अफ्तार किया। ये इसमें फेल माजी है, माजी का मतलब गुजरा हुआ जमाना। तो पहले वो खा लो, बाद में ये दुआ पढ़ लें। बिल्कुल, उसकी कोई जो है वो उजलत नहीं है, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है, और ये कोई शर्त भी नहीं है जैसे भी इन्होंने फरमाया। एक चीज़ को और तस्करा मैं करना चाहूँगा, ये जुमला आपसे ले लेता हूँ, फिर मैं अल्लामा साहब की तरफ जाता हूँ कि यहाँ पे एहतियात को मलहूज़ खातिर रखना आपके ख्याल में क्या बेहतर होगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे दिन के बदलने के औकात हैं, अब एहतियातन अगर कोई पहले रोज़ा बंद कर ले, कि आपके ख्याल में मुनासिब अमल है, इसकी गुंजाइश है, और इसी तरह रोज़ा खोलते हुए अगर थोड़ी सी ताख़ीर कर ली जाए तो इसके बारे में क्या इरशाद है, फरमाइए। बहुत अच्छा सवाल है। एहतियात, आप सैर करने में एहतियात करेंगे, ठीक है, कि आप थोड़ा पहले खाना पीना बंद कर दें, तैयारी कर लें। अच्छा, जो अफ्तार की बात है जी, अफ्तार में ये है कि आप, जाहिर है कि किसी शहर में, किसी इलाके में रहते होंगे, तो हमारे यहाँ लोग पता है कि यार टीवी पे चलते हैं, हमारे लोग कहते हैं वो टीवी में वक्त हो गया। तो ये बात गलत है। आप जिस इलाके में, जिस महल्ले में हैं, तो उस शहर और मज़ाफ़ात में वक्त का फ़र्क होता है। तो आप अगर शहर में हैं तो शहर के मुताबिक, तो सबसे बेहतर हल तो यही है कि आप ताख़ीर ना करें, बल्कि आप अपने इलाके, अपनी जामा मस्जिद, ये जो आपके करीब से आवाज़ आती है, उसके मुताबिक कर लें, तो आप जो है वो
रोज़ा अपना सही वक्त पे खोल सकेंगे। अल्लामा साहब आपकी खिदमत में ये सवाल रखूँगा, यहाँ पर फ़िक़्ह हनफिया के हवाले से तो उन्होंने इरशाद फरमाया, आप चाहूँगा ज़रा इसके बारे में बताइए। हर चीज, हर अमल का दारोमदार नियत पर है, बेशक। अगर आपने नियत की है जी, ना रोज़ा रखने से पहले ना रोज़ा इफ्तार करते वक्त, बिल्कुल ठीक है, ज़रूरत नहीं है वो, और कुर्बत में माह मुबारक में आगाज़ में अगर आपने नियत कर ली कि मैं 30 रोज़े रखूँगा तो ये नियत आपकी हो गई, बिल्कुल ठीक है, नियत कीजिए, ठीक है, वो कंटिन्यू नियत का तो मामला भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये सुबह फजर का जो वक्त है, देखिए रोज़ा जो शुरू होता है वो रोज़ा शुरू होता है फजर से और मगरिब तक। मगरिब पे रोज़ा खुद ब खुद तमाम हो गया जी। अब इफ्तार करें या ना करें, रोज़ा तो ख़त्म हो गया। जो चीज़ ख़त्म हो गई फ़िक़्ह जाफ़रिया में ख़त्म हो गई ना, बिल्कुल ठीक है, उसूल है ये, एक चीज़ ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई तो अब ना मकरूह हो सकती है ना हराम हो सकती, लेकिन चूंकि मगरिबैन से मुत्तसिल ही होता है ख़त्म जी, और अव्वल वक्त शर्त है नमाज की, बिल्कुल ठीक है, तो हम पहले नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। इफ्तार कितनी भी देर के बाद, रोज़ा तो ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ठीक है, इफ्तार करना अफजल नहीं है, नमाज अफजल है, नमाज अफजल है, इसलिए फ़िक़्ह जाफ़रिया में पहले नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, और नमाज पढ़ते ही जिसने मगरिब अदा कर ली जी, उसके लिए इशा का वक्त दाखिल हो गया, बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो इशा भी पढ़ लेते हैं, बाद में इफ्तार कर लिया, बिल्कुल ठीक ठीक। अब फजर का वक्त है, और दो चीज़ें इसमें आपने बयान की, एहतियात। देखिए परवरदिगार कह रहा है कि एक चीज़ शुरू हो रही है फजर से, मगरिब पे ख़त्म हो रही है। अब हमारे यहाँ भी ये कैलेंडर्स बहुत आ गए हैं, जनतरीज आ गई जी जी, 20-20 मिनट तक की एहतियात, तो वहाँ पर लिखना चाहिए ये एहतियात का वक्त है, कहीं जहन में ये ना आ जाए कि रोज़ा यहाँ से शुरू हो गया, परवरदिगार कह रहा है यहाँ से शुरू होगा, हम कह रहे हैं यहाँ से शुरू होगा, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल वही जो आपने ताबीर बयान की, क़िबला ने बयान की, कि जैसे ही सुपैदा जाहिर होने लगे पौ फटने तक, बिल्कुल, अब तक तो आप हर वक्त तो आसमान देखेंगे नहीं, बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए अब डिजिटल दौर आ गया है, बिल्कुल, तो आप एहतियात में 1-2 मिनट पहले कर लें, ये 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की एहतियात ज़रूरी नहीं है, कर ले तो बेहतर है, ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। अब एक शख्स है, उसकी आँख ही खुली है 4:50 में जी, अब 4:56 लिखा हुआ है, अभी 20 मिनट बाकी है एहतियात जी, वो सोच रहा है 4:56, अब वो बीमार भी है, ज़ईफ़ है, बिल्कुल ठीक है, उसे खाना भी खाना है, दवा भी खानी है, बिल्कुल, वो कह रहा है 6 मिनट में ना मैं खाना खा सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक, वो एहतियात का जो वक्त है उसे खबर ही नहीं है, तो ये बाखबर होनी चाहिए कि फजर से शुरू हो रहा है, तो उसके पास तो 25 मिनट मौजूद हैं, ठीक, तो आज़ान से कुछ लम्हे कबल तक की एहतियात कीजिए, 1 मिनट 2 मिनट, बिल्कुल ठीक, हर जगह की। अच्छा, इफ्तार का वक्त वो लैल का तज़किरा है जी, रात ज़ाहिर होने तक, अमूमन जो मगरिबैन होती है उसमें सूरज मौजूद होता है, तकरीबन रोशनी होती है, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि फुक़हा ने कहा है कि जो आपके रुआं है इसको देख लें, बिल्कुल ठीक है, अगर ये इस रोशनी के अलावा कुदरती रोशनी में ये दिखाई दे रहा है तो वक्त मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा तो वक्त ख़त्म हो गया, अब रात का वक्त शुरू हो जाएगा, ये इफ्तार का वक्त, बिल्कुल ठीक है, ये इससे आप बासानी जो है इसका तयन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस मौजू के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो भी रही है और हमने भी सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए, उलमा कराम से रहनुमाई ली जाए। मैंने अभी अपना कैलेंडर ज़ाहिर किया है जी, उसमें मैंने लफ्ज़ एहतियात लिखा है कि ये एहतियात शामिल कर दिया गया, ये बड़ा ज़रूरी है कि लफ्ज़ एहतियात जो है उसमें शामिल कर दिया जाए, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि वाक़तन इसका वक्त है कितना और आपके पास कितना वक्त बचा है। अब वक्त की बात हो रही है तो हमारे पास भी वक्त की जो है ना वो कमी है और बड़ी तेज़ी से वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा। हमाद बेग साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, नातख़ा हैं और आपकी माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ अता की है, यहाँ पे उनको भी मदू कर रखा है। उनसे गुजारिश करूँगा कि गुलाह अक़ीदत पेश करें और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आवाज़ और क्या खूबसूरत कलाम पेश किया हमाद बेग साहब नातख़ा, ये कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। मौजूद मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। सवाल जवाब का सिलसिला जारी था और ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौजूद मेहमानों का, मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब का, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, हमारी रहनुमाई उन्होंने फरमाई है। अल्लामा मशदी साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और यकीनन आपको तशफ़ी भी हुई होगी, तसल्ली भी हुई होगी और बात समझ में भी आई होगी। ये बड़ा ज़रूरी है बात समझ में आए। आपका बहुत शुक्रिया जनाब मौजूद मेहमान कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
यहाँ पे सज्जाद साहब और हमारे कारी हमीदुल्लाह साहब मौजूद हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की तरफ। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जनाब रहमत रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, सवाल व जवाब का सिलसिला जारी था और जो सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है रोज़े के मसाइल के हवाले से। वो कि बहुत सारे और भी सवालात मौजूद थे, वक्त की कमी की वजह से सिलसिले को मुख्तसर करना पड़ा। और हमारी, जैसे मैंने इब्तिदा में भी अर्ज़ किया और बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि कोशिश ये है कि न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि रूहानी सेहत के हवाले से भी बात की जाए। तो जो रूहानी मामलात हैं उसके ऊपर हमने इब्तिदा में बात की और अब जिस्मानी मसाइल की तरफ आते हैं। ये सिलसिला हमारा जारी है माह मुबारक में, और जो इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात होती रही है वो ज़ियाबतीस के हवाले से होती रही है। ज़ियाबतीस के मरीज़ किस तरह रोज़ा रख सकते हैं और क्या क्या एहतियात हैं जिनको मलूज़ खातिर रखना है, उसके ऊपर बात की है। एक दफ़ा फिर हमारे साथ यहाँ पे हकीम साजिद इस्लाम साहब मौजूद हैं, जो कि एक माहिर तबीब हैं और अपनी फील्ड के अंदर बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, रिसर्चर भी हैं, और साथ साथ आपकी खिदमत के सिलसिले में आपको गोल्ड मेडल से भी जो है नवाजा गया है और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। साजिद साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया साजिद साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और सवालात बहुत सारे हैं, मैं आ जाता हूँ दोबारा उसी मौजू की तरफ ताकि हम इसको कंक्लूड करें और फिर अगला जो मामला है या अगले मरज़ की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। ज़ियाबतीस के हवाले से बात हो रही थी, हमने पिछली जो हमारी नशिस्तें रही हैं उसमें बड़ी तफसील से गुफ्तगू की कि क्या क्या एहतियात रखनी है, खुराक का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारे मामला। तो अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ये कि क्या ये जो मरज़ है ज़ियाबतीस का ये काबिल इलाज है, यानी जिसको ये समझा जाता है कि ये लाइलाज है। आपकी रिसर्च क्या कहती है इसके ऊपर, ज़रा इसके बारे में आज बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात सबसे पहले ही निपटा देना चाहता हूँ कि शुगर जो है वो क्योरेबल है। ठीक है, कौन से स्टेज के अंदर क्योरेबल है ये भी हम आपको इंशाल्लाह बताते हैं इसके अंदर। इसमें मेरी रिसर्च है, अल्लाह के फलो करम से आपको बता, मैं कई सालों से शुगर के सैकड़ों के हिसाब से प्रोग्राम मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे आपके साथ कर चुका हूँ। बिल्कुल। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे कराची शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अनगिनत सैकड़ों के हिसाब से मेरे पेशेंट हैं जो क्योर हो चुके हैं शुगर से। जी जी। टाइप 2 की ही आज बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। टाइप 2 के ऊपर, टाइप 2 तो बहुत ही आसानी से क्योरेबल है। टाइप 1 की बात इंशाल्लाह आगे करेंगे। शुगर बेसिकली है क्या? शुगर को हमेशा हमने कहा कि शुगर एक आपका लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल ठीक है। इसमें करना क्या है, लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजिंग लेके आनी है। जी। चेंजिंग हम किस तरह से लेके आएंगे? हमने अपने आप को अगर शुगर से क्योर करना है तो क्योरिंग के अंदर आपको अपना खाना, सोना, उठना, बैठना, हर चीज एक कानून के मुताबिक करना पड़ेगा, वक्त मुकर्ररा के ऊपर करना पड़ेगा। इसमें चंद बेसिक चीजें तो मैं हर उस पेशेंट को जो अभी शुगर के अंदर इन हो रहा है, जो लोग शुगर के अंदर अरसा दराज से हैं, या कुछ लोग जो अभी शुगर के अंदर कुछ सालों से जो है वो इन हुए हैं। प्री डायबिटिक तो हर डॉक्टर हजरात भी बोल रहे होते हैं कि अगर हम शुरू से ही अपनी आदत को चेंज कर लें तो ये क्योर हो सकती है। इसके अंदर बुनियादी चंद चीज़ों की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा जितना हमारे पास टाइम है। एक तो सबसे पहले करना क्या है कि हमने अपना एक बैलेंसिंग करनी है खाने के अंदर, ठीक है, पीने के अंदर, सोने के अंदर, जागने के अंदर। हमने अपनी आदत को चेंज करना है। हमने सोने की एक प्रॉपर रूटीन बनानी है। प्रॉपर रूटीन क्या है? जिस वक्त अल्लाह तबारक तआला जो है आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, जो एक आम सी बात है कि अगर हम अपने इस्लाम के मुताबिक भी चलें हम बीमारियों से निजात पाते हैं। तो ईशा की नमाज के बाद भी सोने का हुक्म है कि ईशा की नमाज लेट करके पढ़ें ताकि आप अपने काम निपटाएं, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आप सो जाएं, क्योंकि जो हमारा एक 12 बजे तक का टाइम होगा और ईशा की नमाज के बाद का टाइम होगा, इसके बीच में सोना एक अपनी अहमियत रखता है। कोई भी इंसान अगर इसके अंदर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे आराम करता है
اس کا جو امیون سسٹم ہے وہ اتنا ہی بہترین ہو جائے گا. بہت اچھی بات کر رہے ہیں. پہلا بالکل پوائنٹ. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو صبح کا ناشتہ، لنچ یا رات کا کھانا، ان کو بہت ہی ایک ایڈجسٹ کر لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ، شوگر کی مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے آپ نے. صبح کا ناشتہ آپ کا سحری جس کو آج ہم بول سکتے ہیں، بڑا ہی بہترین قسم کا اور بڑا ہی جو ہے وہ قدرت کے قریب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. قدرت سے قریب کیسے کہ ہم نے اپنے سحری کے وقت اگر جب ہم روزہ رکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے دسترخوان کے اندر، ہمیں خاص طور کے اوپر جو سٹارچ والے چیزیں ہوتے ہیں، یعنی کہ میدے کی چیزوں کو چھوڑ کے ہم نے چوکر والی چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا ہے، جن کے اندر نشاستہ کم مقدار کے اندر ہو. ایسی سبزیوں اور فروٹ کا ہم نے استعمال کرنا ہے جس کے اندر فائبر کی مقدار زیادہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. بالکل اسی طرح ہم نے کھانے کے اندر بالکل پروسیس فوڈ ڈبے کے دکانوں سے بیکری کے آئٹم کو مکمل طور کے اوپر ترک کرنا ہوگا. جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے، آج کل جو سوئیوں کا رواج چلا گیا اور مختلف قسم کے میدے سے بنی ہوئی چیزیں بڑی ذائقے دار ہم دودھ میں ڈال کے لے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہیں. ویسے تو کسی کے لیے بھی میں کسی کے لیے بھی چاہوں گا کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ نے تندرست رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ ہر شخص کی ایک خواہش ہے دنیا کے اندر کہ وہ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ محنت کرے اور محنت کے بعد کامیابی کی طرف جائے. لیکن اگر اس کامیابی کے اندر آپ کی صحت آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کامیابی کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا آپ نے بہت خوب. بالکل ایسا ہی. جس طرح ہم اپنے کاروباری معاملات کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، سیم اسی طرح ہم نے اپنی صحت کا خیال اسی طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو کچھ خلفۂ راشدین کی اس میں مثال دیتا چلوں کہ ایک خلیفہ جو دوئم تھے ہمارے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے واقعہ سنا ایک عالم سے. انہوں نے جو ہے مقرر کر دیا، جہاں پہ بھی جاتے تھے سلطنت کے اوپر اپنا خلیفہ مقرر کر دیتے تھے. ان کا جا کے بعد میں جائزہ لیا کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ وہ کیسا کام سر انجام دے رہے ہیں. ایسے لوگوں کو وہ اس منہج کے اوپر فائز رکھتے تھے جو اپنی رعایا اور اپنے گھر کا خیال رکھتے تھے، جو اپنے گھر کا بھی خیال رکھتے تھے، رعایا کا بھی خیال رکھتے تھے، اپنا خیال رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے ان کو بھی ہٹا دیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ مثال میں شارٹ کٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو اپنا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کو سیم اسی طرح جو ہے اپنے معاملات زندگی کو بھی دیکھنا ہے، بزنس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ پورا روٹین آپ یہ روٹین بنانی ہوگی آپ کو. آپ کو تناؤ کی زندگی میں آپ جتنا زیادہ جائیں گے شوگر آپ کی اتنی بگڑتی ہوئی جائے گی. لہٰذا اگر آپ اپنا لاہے عمل تیار کرتے ہیں اور آپ کسی کرونک ڈیزیز کے اندر ہیں، شوگر کے اندر ہیں، تو آپ کو اپنا کھانا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، ورزش اپنی زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہے. شوگر کا مریض کھانے کے بعد کسی صورت کے اوپر بھی فوری بیڈ کے اوپر نہ لیٹے، سوئے بالکل بھی نہیں. شوگر کے پیشنٹ کو اپنی لائف کے اندر صبح شام کم از کم بھی آدھا گھنٹہ واک بہت ضروری ہے. اچھا، یہ اس میں ایک اور چیز شامل کر لینا، یہ صرف محض شوگر کے پیشنٹ کے لیے نہیں، اگر یہ روٹین ایک عام آدمی جو کہ شوگر کا مریض نہیں ہے وہ بھی اگر یہ کرے گا تو بہترین نتائج ملیں گے اس کو آنے والی زندگی کے لیے. یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں ساجد بھائی. جی یاسر بھائی، اگر ہم اس کو سمیٹ دیں بات کو، میں کہتا ہوں کہ یہ شوگر کے ساتھ ساتھ ہم ساری عوام کے لیے بات کر رہے ہیں جو کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، یا عام گھر کے اندر ہمارے بیٹھے ہوئے دوست بہنیں جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں. یہ ایک عام بندے کو تندرست رہنے کے لیے بھی اس کے لیے ایک بہت ہی اچھی ایڈوائس ہے ہماری طرف سے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم جب اپنے پیشنٹ کو پاس ہمارے آتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو اس چیز کے اوپر ایگری کرتے ہیں کہ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لائف سٹائل کو آپ چینج کر پاتے ہیں تو انشاءاللہ کیوریبل ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی بیزی ہیں اور اپنی لائف سٹائل کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں، اس کا ایک شیڈول بنا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی صحت اور اس بیماری موذی مرض جو شوگر ہے، ایکس وائی زیڈ کوئی اور بیماری بھی ہو، اس سے آپ نجات پا سکتے ہیں. صبح کا ناشتے پہ بات ہو رہی تھی. ایک اہم چیز جو میں ہر پروگرام کے اندر دہراتا ہوں اور اکثر مجھے اس کا ریئیکٹ بھی آتا ہے، کیونکہ میں صبح سے شام تک جو اپنا پیشنٹ جو سینکڑوں کے حساب سے آپ نے دیکھا ہوا ہے کلینک، بالکل میں اپنے جواہری دواخانے کے اوپر جب اپنے پیشنٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہوں
اس کے اندر کچھ بھی مجھے پیشنٹ کے دوران کے اندر جتنا بھی میں ان کو ٹائم دیتا ہوں، ماشاءاللہ پیشنٹ جو ہمارے پاس اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ہر پیشنٹ کو ایک پراپر جو ٹائم دیتا ہوں اس کے اندر میں اس کو سب سے پہلے یہی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے ایک میں بات بولتا ہوں جو میں اونچی آواز سے بولتا ہوں، نہار منہ پانی نہیں پینا۔ یہ کیسی بات کی آپ نے؟ یہ ریئیکٹ آتا ہے، جاتا ہے صبح اٹھ کر جو ہے وہ 4-6 گلاس پانی پی لیے جائیں، یہ آپ نے کیسی؟ بالکل خطرناک۔ اس کا میں آلریڈی کئی پروگرام کے اندر جو ہے بات یہ ایکسپوز کر چکا ہوں کہ دیکھیں مختلف کنٹری کے اندر جہاں جدید سائنسی تحقیقات ہے وہاں پہ بھی اس چیز سرچ کو ثابت کر دیا گیا ہے کہ نہار منہ پانی پینا اوسٹیو آرتھرائٹس کا باعث ہے، بتائیے، ریماٹائڈ آرتھرائٹس کا باعث ہے، آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے گھٹنوں کے اندر سنوویل فلوئڈ جو ہوتا ہے اس تک کو ایفیکٹ کرتا ہے جا کے، جس کو ہم گریس بولتے ہیں۔ تو جس طرح ایک عام مثال چلتے ہیں نا، آپ کے گھٹنوں میں پانی پڑ گیا ہے تو یہ وہی پانی ہے جو ہم خالی پیٹ صبح پی رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کے جو پانی پینے کی جو پریکٹس ہمارے یہاں ہے، صبح اٹھ کے سب سے پہلے 4-6 گلاس پی لیا کہ اندر کا سسٹم جو ہے ہمارا پورا واش ہو جائے۔ کیسے یہ واش ہو رہا ہے یہ حکیم صاحب آپ کو ابھی جو بتا رہے ہیں یاسر بھائی بالکل ناجائز ہے۔ دیکھیں کچھ پیشنٹ کو ہم خود الاؤ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر ہم سنت میں بھی جاتے ہیں تو ماء الاصل شہد ملا کے پانی پینا، لیکن وہ ہم پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر 1-2 گھونٹ پانی پینا، اور اس سے بھی بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ہم افطار کے ٹائم کے اوپر دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، ہر بندے کے منہ سے نکلا ہوتا بھائی کھجور ہے دسترخوان کے اوپر، ایسے ہی کھجور ہے، کھجور کھا کے آپ اوپر سے پانی پیتے ہیں۔ آپ روزہ کھجور کے ساتھ کھولتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی کو امیجیٹلی جو توانائی چاہیے ہوتے ہیں آفٹر فاسٹنگ روزے کے بعد، تو اگر آج ہم 12-13 گھنٹے کا رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ روزہ ہمارا غیر رمضان کے اندر بھی جب ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ روزہ ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس روزے کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو فاسٹنگ کا مطلب ہی روزہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صبح اٹھتے ہوئے بھی 2-4 گھونٹ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، بلک کوانٹٹی کے اندر بھر کے آپ کا پانی کے گلاس پینا اس نیت سے کہ آپ کا میٹابولزم نظام جو ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا فعال ہو جائے گا، آپ کو قبض نہیں رہے گی۔ یہ آپ کا کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ اچھا، یہ افطاری کے بعد بھی سحر اور افطار میں، افطار کا تو تذکرہ ہوا، سحر کے اوقات میں خاص طور پر سحری مکمل ہونے کے بعد یہ جو پانی پیا جاتا ہے یہ کہاں جا کر اسٹور ہوتا ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے، کیونکہ ہمارا خیال یہ، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بلکہ جب ہم خود بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے، چھوٹے تو خیر اب بھی ہیں، لیکن جب پانی پیا کرتے تھے سحری کے بعد تو وہ گلاس بھر کے پی لیتے تھے کہ شاید سارا دن یہ جو ہے پیاس نہیں لگے گی۔ جی اس کے بارے میں یاسر بھائی دیکھیں، سب سے پہلے تو انٹیک واٹر جو ہے شوگر کے پیشنٹ کو یا عام انسان کو بھی جب اپنی افطاری کر لیتا ہے ایک مقدار کے اندر اس کو، ویسے بھی ایک قدرت کا نظام ہے کہ جب آپ کھانا وانا کھا لیتے ہیں اس کے آدھے گھنٹے 15-20-25 منٹ کے بعد آپ کو ایسے ہی پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں اکثر جنگلوں کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ رہنے والے جتنے بھی جانور بھی ہیں نا، وہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہرنی جو ہے وہ کھانا وانا کھا کے، شیر جو ہے امیجیٹلی 1 گھونٹ پانی کا بھرنے کے لیے جا رہا ہے، ادھر سے میٹ کھا رہا ہے، یا جو زو کے اندر جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان کا بھی یہ اصول نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ دیکھیں ہم کو پانی کو وقت کی مقدار کے، وقت کی نوعیت کے ساتھ آہستہ آہستہ رات کے ٹائم کے اوپر اگر ہم اپنی باڈی میں پانی کا جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر سے فاسد مادے نکلتے ہیں۔ اکٹھا پانی نہیں پینا چاہیے، پانی کو 3 گھونٹ میں بھی پینا سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور بہت زیادہ پانی پینے سے آپ اپنے غدد جن کے اندر ہمیشہ سے گرمائش پائی جاتی ہے، ایک حد تک ہیٹ ہوتی ہے باڈی کی، آپ اپنے غدد کو اگر بہت ٹھنڈا پانی بھی پینا، جیسے میں منع کرتا ہوں کہ نہیں پینا آپ نے، ایک نارمل مقدار، نارمل موسم کے حساب سے آپ پانی لیں، بہت گرمی بھی ہو تو آپ کو اپنے جو ضرورت لیں، اور اس کو بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کے اوپر ٹھنڈا نہیں کریں کہ آپ کے اندر ٹھنڈا اور گرم ہو کے آپ کا جگر فوری فیٹی ہو جائے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیور فیلئر کی اور یہ کڈنی فیلئر کے جو مسائل ہیں، ایک کی تو نشاندہی یہاں پہ کر دی گئی ہے کہ زیادتی اس کی یہ بڑی نقصان دہ، اور دوسرا یہ جو ٹھنڈے گرم کا معاملہ ہے، اب یہ بھی ذرا آپ نے اس کو اور چاہوں گا ذرا وضاحت کر دیجئے، کیونکہ اس سب کے لیے ہی بات ہو رہی ہے، صرف ذیابطیس کے پیشنٹ کے لیے نہیں بات ہو رہی، ایک عام آدمی کے لیے بھی جو ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں یہ سارا دن ایکٹیویٹی کے بعد، یہ ذرا بتا دیجیے۔ یاسر بھائی، خالی پیٹ پانی پینے کے ایک نقصان سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی ناظرین ہم کو سن پا رہے ہیں، میں بڑا ایک ایزی سا آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں۔ ضرور بتائیے۔ خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو لیور کے اندر مبتلا ہیں،
ان کی فرسٹ سٹیج یہی ہے، ایک تو وقت بے وقت کھانا، ہر وقت کھانا، پیٹ بھر کے ابھی کھانے کھایا، کے اوپر کھانا۔ ہاں جی، کھانے پہ کھانا، پرانا ہضم نہیں ہوا، نیا کھایا۔ اور اس سے بھی بڑی وجوہات جو ہے، صبح اٹھ کے خالی پیٹ آپ کا اندر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، آپ نے اوپر سے ٹھنڈا پانی لیا، آپ گرم سرد ہوئے، آپ فیٹی لیور کے اندر چلے گئے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر میں کہوں، یہ غلط نہیں ہوگا یہ بات جو میں ابھی آپ کو کہنے جا رہا ہوں، کہ دیکھیں آپ کو پانی پینے کے لیے اگر میں یہ بات بولوں کہ آپ صرف پانی کے اوپر زندہ رہیں اور بہت مقدار کے اندر پانی پئیں، آپ کا اندر واش ہو جائے گا، تو آپ گردہ فیلئر کی طرف خود جا رہے ہیں۔ زیادہ پانی پینا، حد سے زیادہ پانی پینا، ایک زیادتی بھی نقصان دہ ہے، اس کی زیادہ پانی پییں صحت کے لیے اچھا ہے، کمی بھی نقصان دہ ہے، کمی بھی نقصان دہ ہے، ایک مقدار ہے اس کی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جی ہم 24 گلاس پانی کے پی جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ آخر وجہ بتائیں کیا ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے، آپ خالی پیٹ افطار کے بعد صرف پانی پینا شروع کریں عشاء کی نماز تک، آپ دیکھیں ہم آپ کا میٹابولزم کس قدر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ادھر تو آپ نے فاسٹنگ کی ہوئی ہے، 12-13 گھنٹے کی روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے بعد جسٹ پانی، اگر صرف پانی ہی ہماری باڈی کی ضرورت تھی تو پھر اس سے ہمیں انرجی ملنی چاہیے تھی، نہ کہ ہمیں ابکائی کے اس طرح کے میٹابولزم نظام کو ڈسٹرب، ہمارے سر کو آپ افطاری کے ٹائم کے اوپر 1-2 گلاس پانی کے پئیں اور اوپر سے کچھ بھی نہیں کھائیں، تھوڑی دیر کے اندر آپ کے سر کے اندر جو ہے درد ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے گیسز جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارا نظام کے اندر سوداوی پیشنٹ اگر پانی اوپر سے پی رہا ہے تو اس کا ایسا ہی ہوگا جیسے پرانی ایک رات کو سبزی جو ہے وہ صبح تک گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، پھر جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو اوپر سے وہ سمیل کرتی ہے، اسی طرح گیسز کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نہار منہ پانی پینے کے متعلق ہم ہمیشہ شوگر کے پیشنٹ کو بھی، عام پیشنٹ کو بھی، اور بڑی اہم بات جو میں آپ کو پوائنٹ یاد دلا رہا تھا، ہر وہ پیشنٹ جس کے فیس کے اوپر جھریاں بہت زیادہ آ جاتی ہیں، وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ شخص ہے جو خالی پیٹ اٹھ کے پانی پینے کی روٹین ہے اس کی، خالی پیٹ اگر نہ بھی پیے۔ واقعی آپ نے اس کی نشاندہی کی، اکثر لوگ اب اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، کم عمری میں جو اس مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، بڑی اہم علامت انہوں نے بتائی ہے کہ یہ وجہ یہی ہے کہ غیر ضروری طور پہ، اور سن لیجئے یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اب مختلف سیلیبریٹیز بیٹھی ہوتی ہیں پروگرامز میں کہ آپ اپنی خوبصورتی کا راز بتائیے، اب وہ راز تو کیا ہی بتائیں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں، سینکڑوں اور لاکھوں روپے کی جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، مگر ایک جواب بڑا سادہ سا دیتے ہیں، میں یہ پانی زیادہ پیتا ہوں، تو پھر جو ان کو لوگ فالو کرتے ہیں وہ اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ پانی کا زیادہ استعمال غیر ضروری طور پہ، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا 24 گلاس 28 گلاس پانی پی رہے ہیں، کیوں پی رہے ہیں یہ نہیں پتا، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر کڈنی کا بھی ایک فنکشن ہے، اب وہ کڈنیز کیوں اتنی تیزی سے خراب ہو رہی ہیں، شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یاسر بھائی، اگر آپ کسی خالی مشین کے اندر بھی پانی ڈال کے اور اس کو بس گھماتے رہیں، ویسٹ آف انرجی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ آف منی ہے آپ کی، بلا وجہ آپ اپنی چیز کا جو ہے نقصان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں ہم نے پیشنٹ کو صرف فیس کو دیکھ کے بتانا ہوتا ہے کہ وہ کتنا وہ پانی کب پیتا ہے۔ بعض لوگ خالی پیٹ نہیں پیتے، جو ان کا اثر سپہر کا ٹائم ہوتا ہے، روزے کو اگر ہم آج یہ روزے کے علاوہ کی بات کریں تو وہ دوپہر کے کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوتے، پھر ان کا زور صرف پانی کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ایسے جس کو ہم بولتے ہیں کہ لنچ ٹائم ہو گیا، ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا، نہیں کھا سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم جو اپنے شیڈول کے اندر، عام زندگی کے اندر جب چل رہے ہوتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کیا، آپ کو 12 بجے اور دوپہر کے کھانے اور بیچ میں اگر آپ کو بھوک لگتی بھی ہے، وہاں سے آپ پھل کا استعمال کریں، آپ رات کے ٹائم کے اوپر میوہ جات کا استعمال کریں۔ شوگر کے پیشنٹ اپنے ناشتے کے اندر بھی میوہ جات کا استعمال کریں، کچھ نہ کچھ ان کے پاس بادام کی صورت کے اندر، اخروٹ کی صورت کے اندر، انجیر کی صورت کے اندر، زیتون کا تیل۔ شوگر کے پیشنٹ رمضان یا غیر رمضان کے اندر ایک چمچ لینا اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے جسم کی زکوٰۃ نکال دی۔ ایک چمچ، بڑے کام کی بات بتائی، صبح شام، ایکسٹرا ورجن ہو، آپ انجیر 1 دانہ 2 دانے، اخروٹ کھا سکتے ہیں، پانی میں بھگو کے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے، زیتون میں بھگو کے پھر وہ بھی بہتر ہے۔ اس کے ساتھ آپ کھجور کا استعمال اپنے سحری کے اندر، شوگر کا پیشنٹ ایک کھجور کم از کم ضرور رکھے، کیونکہ اس کے اندر جو انرجی پائی جاتی ہے، وہ جو اس کے اندر موجود گلوکوز ہے وہ بہت کم ہے،
جتنی اس کے اندر انرجی پائی جائے، کیلوریز جتنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا اس آئرن بہترین قسم کا ہے جو ہے اس کے اندر. اچھا پھر آپ نے کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ سلاد کی صورت کے اندر گرین مرچ، سبز مرچ آپ کے کھانے کے اندر ہونی چاہیے. ادرک کا کچھ نہ کچھ استعمال آپ کے کھانے کے اوپر، تازہ ادرک جو ہے، دیسی ادرک مل جائے تو کیا بات ہے. لہسن کا کچھ نہ کچھ ایک توری جو ہے، اگر آپ موٹاپے کے اندر موجود ہیں تو آپ اپنے وزن کو کم کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے اپنے وزن کو امیجیٹلی کم نہیں کرنا. پر منتھ آپ 1 سے 2 kg وزن کم کریں، اس سے زیادہ نہیں کریں، وہ بھی اس صورت کے اندر کہ اپنی ڈائٹ کو بیلنسنگ رکھتے ہوئے، اپنی کہ آپ کی صحت اس میں خراب نہ ہو، آپ کی باڈی میں انرجی برقرار رہے. آپ اس دوران کے اندر اگر آپ ورزش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دوران کے اندر کم از کم چند میوہ جات آپ کی جیب کے اندر موجود ہوں. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، کالر ایک ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. وعلیکم السلام سر، خالد محمود بات کر رہا ہوں جی، ادرو ضلع اٹک سے. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حکیم صاحب سے بات کرنی ہے. آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. جگر کے بارے میں پوچھنا ہے، جگر فیٹی لیور کے بارے میں کو. فیٹی لیور پہ آپ کو شکایت ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا وزن ہے 94 kg. ماشاءاللہ. اور عمر خیر سے کتنی ہو گئی؟ عمر ہوگی جی 59. گیسز بن رہی ہیں آپ کو؟ گیسیں بھی بن رہی ہیں جی، اور اس طرح تھوڑا بہت. پہلے 84 کلو تھا، پھر وزن بڑھ گیا، کھانا پینا بڑھ گیا احتیاطی. ٹھیک ہے. قبض آپ کو رہ رہی ہے صاحب؟ قبض نہیں ہوتی، قبض بس 100% فیٹی لیور ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی، جی کیونکہ اس میں ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. اب آپ ٹی وی کے اوپر ذرا جواب سنیے گا. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے. میں جتنے بھی ابھی تک کھانے بتا چکا ہوں آپ ہمیں فالو کر رہے ہوں گے، میں ان کو ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا وقت کی قلت کی وجہ سے. یہ جتنا کچھ میں آپ کو ابھی کھانے میں بتا رہا ہوں یہی سب آپ کی غذا ہے. فیٹی لیور کا پیشنٹ بالکل بھی تر سرد چیزیں استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ فیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ٹھنڈک کی ضرورت نہیں ہے، برف کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ چیز جس کا مزاج گرم خشک گرم پایا جاتا ہے، تر گرم گرم تر، یہ مزاج ہم سمجھتے ہیں. ہم آپ کو چیزوں کے نام بتاتے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے اندر. بالکل جی. شوگر کا پیشنٹ یا موٹاپے کا پیشنٹ، فیٹی لیور کا پیشنٹ جس کو پری ڈائبٹک میں جانے کے لیے جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے، شکر اور چکنائی باڈی کے اندر کنٹرول نہیں ہوتی، ہمارا پہلا ہی سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پری ڈائبٹک میں ہیں تو آپ فیٹی لیور کے اندر ہیں. آپ فیٹی لیور کے اندر ہیں تو آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہونا شروع ہو گیا ہے. خون کے گاڑھا ہونے سے آپ کی باڈی کے اندر گلوکوز اور فیٹ کنٹرول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں کرنا کیا ہے؟ لہسن کا میں نے آلریڈی آپ کو بول دیا. لہسن سے بڑی جلدی جو ہے آپ کا فیٹی لیور جو ہے وہ اوکے ہوتا ہے. فیٹی لیور میں بیسکلی چیز آپ کی بائل کی سکریشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کے پتے کے اندر موجود جو صفرا ہے، ٹھیک ہے، جو ایک جوس ہے، وہ صحیح طریقے کے ساتھ ان ٹائم کے اوپر آپ کی آنتوں کے اوپر جو ہے اس کا چھڑکاؤ نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سچ بھائی میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے نا، خاص طور پہ جو فیٹی لیور کا ہے، لیور سورائسس کا اور دیگر جو پرابلم ہے، اس کے اوپر ہم آگے بات کریں. آج ہم تھوڑا سا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تھوڑا اس حوالے سے بات کر لی جائے کہ خاص طور پہ جو شوگر کا پیشنٹ ہے وہ پہلے یہ اپنا دماغ میں رکھ لے. جیسے سچ بھائی نے ابھی یہ فرمایا کہ یہ قابل علاج ہے، مگر علاج کے لیے جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے، یہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ذرا سمجھا دیا جائے. اور پھر ہم بتائیں گے کہ ادویات کا بھی استعمال اس میں ہے، ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہے، مگر وہ کس وقت کیا جاتا ہے یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آخری جملہ ساجد بھائی اس کے حوالے سے اگر اس کو کنکلوڈ کرنا یہ یاسر بھائی، جو آپ میرا بھائی جو فیٹی لیور کا ہے وہ ہمارے ان پیشنٹ شوگر کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ اس کو ہم ہمیشہ سے شوگر کی جو خوراک اور فیٹی لیور کی تقریباً ایک ہی سجیشن کرتے ہیں. لہٰذا آپ یہ ہمارا سلسلہ شوگر کا ہی چل رہا ہے، جتنی بھی ہم غذائیں بتا رہے ہیں. آپ ادرک کے ساتھ جو ہے اپنی خوراک کے اندر لہسن کا استعمال ضرور رکھیں. ایک آدھ لہسن کی توری آپ کے کھانے کے اندر ایز اے سلاد اوپر آپ نے ڈال کے کھانا ہے. آپ کی روٹی کسی صورت میں بھی جو ہے وہ میدے کی بنی ہوئی نہ ہو. ٹھیک، آپ کوشش کریں کہ جو آپ اپنے سامنے غذائیں رکھتے ہیں ان کو زیادہ کھائیں. کوئی آپ سبزی کریلے بنے ہوئے ہیں، آپ کے ہاں پالک بنی ہوئی ہے،
آپ کے ہاں مچھلی پکی ہوئی ہے، آپ کے ہاں جو ہے آپ نے جو ہے وہ ساگ سرسوں کا بنایا ہوا ہے، جی ساگ تارا میرا کا ہے، مکو کا ساگ ہے، ٹنڈے بنے ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے، یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بہت ہی اچھی چیزیں ہیں۔ کریلے کے ساتھ چونگا آتی ہیں، اگر مل جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جن علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کا تو آپ نے باقاعدہ میرے خیال میں ایک چارٹ مرتب آپ نے کیا ہوا ہے بالکل جس کے اندر مرتب یہ کیا۔ ساری چیزیں مینشن ہیں، وہ آگے انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے، یہ بھی بتا دیں گے۔ جی، اور بات آج موضوع تو اصل میں کیور کرنے کا ہے ہاں۔ کہ ہم اس کو کس طرح کیور کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ورزش کے ساتھ ساتھ آپ کالر ہے؟ ورزش اچھا جاری رہے گی۔ جی سچ بھائی کالر کو شامل کر لیتے ہیں، جی، وقت آ بالکل جائیں۔ ختم ہو رہا ہے، ایک آ اور جائیں، کالر جی، ہم آ کو جائیں۔ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ اچھا چلیں ٹاپ ہو گیا جی، ساجد بھائی کنکلوڈ جی، کرتے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے کرنا ایسا ہے کہ ہم نے اپنے صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، یا ہم افطار کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کھانا کھاتے ہیں، اپنی افطاری کو بہت ہی لیمیٹڈ لیں تاکہ فوری آپ کا شوگر جو ہے اوکے وہ کالر ایکسٹریم کو شامل لیول کر کے لوں، اوپر نہ وقت جائے۔ بالکل ختم ہو رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جی، میں بہاولپور سے محمد رمضان بول رہا ہوں۔ جی جی رمضان بھائی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، مجھے ہے شوگر، جی شوگر کی وجہ سے میرے جسم میں بہت شدید درد رہتے ہیں، جی جس کی وجہ سے بعض اوقات میرے بہت پنڈلیوں میں درد رہتا ہے اور پاؤں میں درد رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مجھے گیسٹرک پرابلم بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اس بارے میں مشورہ چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ رمضان بھائی معاملہ ایسا ہے کہ ماہ رمضان ہی کیونکہ جاری ہے، اور کوشش یہ اس ماہ رمضان میں یہی ہے کہ ذیابطیس اور اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں، اور یہ سیگمنٹ ہم نے اسی لیے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ اس میں اس کے اوپر بات کریں۔ وقت میرے پاس کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ساجد اسلام صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر جو نمبر ہم چلا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ذاتی نمبر ہے، اس کے اوپر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے یہ نمبر جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی، اور کل انشاءاللہ جب آئیں گے تو مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سوال آپ کے سارے ہمارے پاس محفوظ ہیں، کل ضرور انشاءاللہ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو اس کو پروگرام کا حصہ بھی بنایا جائے گا، اور اس پہ سر حاصل گفتگو بھی ہوگی، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح آپ کالر جو پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ ساجد بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سلسلہ ہمارا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ